Hindus are one of the most tolerant people on earth. ये अवैसी शुक्र करे कि हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुओं के साथ रहता है, जिनके साथ ये अवैसी तुम रह रहे हो, तुम इतनी बातें कर लेते हो। पाकिस्तान में होते तुम्हें औकात पता चल जाती, जो अपने मुसलमानों को जीने का हक नहीं देते, जहां पे शिया मुसलमानों को मारना सवाब है और इनको दर्द हो रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप किसी और की इबादत गाह पे तबाह करके उस पर मस्जिद कायम करें? अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। राम मंदिर, अयोध्या, बाबरी मॉस्क, इस पे बोलने के लिए मैं हमेशा अवॉइड करता रहा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आफ्टर ऑल इंडिया का एक डोमेस्टिक इशू है। पाकिस्तान की तो कोशिश होती है हर इशू को, इंडिया के डोमेस्टिक इशू को एक्सप्लॉइट करे, लेकिन बहरहाल इट्स ए टोटली डोमेस्टिक इशू ऑफ इंडिया, नंबर वन। नंबर टू ये कि कोर्ट में था। अब कोर्ट से चीजें बाहर आई हैं तो जाहिर है एक्सपेक्टेड था कि जो रिएक्शन आ रहा है कि डिस्प्लेजर। अब अगर हम बेसिक पे जाएं और लॉजिक पे रहें, जज्बात और इन सब चीजों को छोड़ के, तो देखें, पहली बात तो ये कि कोर्ट का कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था या कोई शॉर्ट नोटिस वो नहीं था, पूरा डिटेल्ड एक डिसीजन था जिसमें उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें कि आर्कियोलॉजी की जो रिसर्च है उसने बताया है कंफर्म कि मस्जिद की तामीर के नीचे खंडरात में से दूसरे मजहब की इबादत गाह के आसार मिले हैं और काफी डिटेल्ड आसार है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। तो फिर अदालत कोई भी फैसला दे, बीइंग ए मुस्लिम, क्या ये हमें नहीं पता कि कब्जे की जगह पे मस्जिद अलाउड नहीं है? क्या बीइंग ए मुस्लिम, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप किसी और की इबादत गाह पे तबाह करके उस पर मस्जिद कायम करें? नॉर्मली तो एज ए मुस्लिम तो हर आदमी को खुद ही उधर वर्डिक्ट दे देना चाहिए कि नहीं भाई, हमें इधर मस्जिद ही नहीं चाहिए, अगर एज पर कोर्ट्स डिसीजन, जजमेंट और आर्ग्यूमेंट्स कि वहां पे आर्कियोलॉजी की शहादतें मौजूद है। तो फिर ये जो अवैसी टाइप के लोग हैं ना, इनका तो काम ही फितना है ना, वो फितना फसाद कराने वाला, उसका काम ही यही है। वो आज भी वो इन्वेडर्स माइंडसेट लेके चल रहा है, वो हिंदुस्तानी बनने को तैयार नहीं है। 1.5 मस्जिद की मस्जिद बना के अपनी साइड पे बैठा हुआ है और अपने फॉलोअर्स को गुमराह कर रहा है, बजाय इसके कि मेन स्ट्रीम में लेके आए। खुद तो अय्याशियों से रहते हैं, इनके फॉलोअर्स के हैदराबाद में क्या हालात हैं जाके जरा देख लें। और ये मुस्लिम लीडर्स का जनरली मोरलेस यही हिसाब किताब है। तो फैसले को अगर आप ट्रू स्पिरिट में देखें तो कौन सा गलत फैसला है ये? अगर गड़े मुर्दे ही उखाड़ने हैं कि 400-500 साल पहले जो मस्जिद बनी थी वही आपकी नजर में जायज है, तो उसके नीचे भी तो कोई इबादत गाह निकली है ना भाई। और दूसरा अहम नुक्ता यहां पे यह है कि यह हिंदुस्तान है भाई, यहां पे 800-1000 साल पहले एक भी मस्जिद नहीं थी। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने जाओगे तो हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलेगा। हिंदुस्तान में तो गली गली में मंदिर होता था। तो बेहतर है कि को एग्जिस्टेंस और लॉजिक, मैं तो नहीं कह रहा कि किसी हिंदुओं के ऊपर आप फेवर करो, आप अपने आप पे फेवर करो। कब्जे की जगह पे, किसी इबादत गाह की जगह पे मस्जिद बना के आप ऑलरेडी एक गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हो। अपने आप को गुनाह से बचाओ, किसी और पे एहसान ना करो। ये मेरी नाकिस राय है, क्योंकि उसमें शहादतें मौजूद हैं। इवन मुस्लिम्स एक्सेप्ट कि हां भाई ठीक है नीचे से निकला है, लेकिन वंस ए मॉस्क ऑलवेज ए मॉस्क। ये कौन सा इस्लाम है भाई? जैसे गजवा हिंद की पट्टियां हमें पढ़ाते आए आ रहे हो पाकिस्तान में। मैं सवाल यह करता हूं गजवा हिंद वालों से कि हदीस मुबारक है कि गजवा हिंद, डिटेल क्या बताऊं मैं, है ना? तो क्या यह हदीस मुबारक सिर्फ पाकिस्तानियों पे फर्ज है? मैंने दुनिया देखी, एक से एक मुसलमानों से मेरा राब्ता हुआ है, ताल्लुक हुआ है, बातचीत हुई है। मैंने किसी नॉन पाकिस्तानी मुसलमान को गजवा हिंद के बारे में नहीं सुनाया। क्या सऊदी मुसलमान नहीं है? वारिस हैं वहां पे बैठे हुए, अल्लाह के घर को कब्जा करके बैठे हुए हैं वहां पे।
جس پاک نبی کی حدیث کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ان کا روزہ مبارک ادھر ہی ہے، سعودیہ کے پاس۔ سعودیہ تو مندر بنا رہا ہے، سعودیہ تو ہولی اور دیوالی منا رہا ہے، کیوں سعودی غزوہ ہند کی بات نہیں کرتے؟ یہ آپ کے ملاؤں نے ڈسٹورٹڈ اسلام آپ کو بار بار پڑھا کے اور اپنی مطلب کی چیزیں سکھا رہے ہیں، اپنی مطلب کی چیزوں پہ آپ کو زور دے رہے ہیں، اور مسلمان ہے پاکستان کا کہ بے وقوفوں کی طرح چلے جا رہا ہے۔ تو لوجک کو فالو کریں۔ اس معاملے میں مودی جی نے بڑی خوبصورت ٹویٹ کی ہے کہ یہ کسی کی فتح نہیں ہے، کسی کی شکست نہیں ہے، رام کی بھکتی کرو، رحیم کی بھکتی کرو، سب برابر ہے۔ جبکہ ہمارے وزیروں کے جو بیانات ہیں، ڈسگسٹنگ، یہ ہو گیا، ہندوتوا ہو گیا تو فلان ہو گیا، تو کچھ شرم ہے تم لوگوں کو؟ فواد چودھری، کچھ شرم ہے تم لوگوں کو؟ شاہ محمود قریشی، پہلے اپنے ملک میں تو مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ دیکھو پہلے۔ تمہیں ہمیشہ انڈیا کے مسلمانوں کا ہی پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کبھی چائنا میں 1 ملین مسلمان جن کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا گیا ہے آدمیوں کو، اور گھر پہ عورتوں کے ساتھ سونے کے لیے دوسری قومیتوں کے چائنیز بھیجے گئے ہیں تاکہ سال 2 سال وہ ان کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ سوئے اور نسل چینج کر دیں، تو تم لوگوں کو اسلام کہیں نہیں آتا؟ تو تم لوگوں کو اسلام یاد نہیں آتا؟ تم لوگوں کے لیے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے پیٹ بھر میں درد ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کہتے ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ تو پھر ان ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اتنے ہمدردی تم لوگ کیوں کرتے ہو، جو کہ خود اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ میں بتاتا ہوں۔ 1947 پنجاب کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، قصبہ قصبہ گردوارہ ہوتا تھا۔ آج مجھے بتا دیں پنجاب، پاکستان کے پنجاب میں کتنے گردوارے ہیں؟ کہاں گئے وہ سب گردوارے؟ بڑے سکھوں کے تم آج ہمدردی کے چیمپئن بن رہے ہو۔ پنجاب پاکستان کے پاس جو ہے اس میں گاؤں گاؤں میں گردوارہ ہوتا تھا، کہاں گئے وہ سب؟ سندھ میں، کراچی میں گلی گلی میں مندر ہوتا تھا۔ ہم کراچی میں، جہاں میں پیدا ہوا ہوں، میٹھا دار میں اچھی قبر کے پاس آدم مسجد کے پیچھے مندر ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہاں پہ کھیلتے تھے، اکثر شام کو وہاں پہ پھر وہ مندر میں پوجا کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور بچپن سے دیکھتے آئے تھے۔ بعد میں تو کبھی وہ مندر ہمیں نظر نہیں آیا۔ کراچی کی گلی گلی میں مندر ہوتا تھا، کہاں گئے وہ سارے مندر؟ تم ایک مسجد کے حساب میں تم دبلے ہو رہے ہو پاکستانیوں، اس کا کون حساب دے گا؟ اللہ میاں کے پاس جا کے حساب دینا پڑے گا یہ سب چیزوں کا۔ منافقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ میاں مٹھو نامی درندہ پاکستان آرمی نے چھوڑا ہوا ہے سندھ میں، اپنے ینگ لڑکوں کو، مسلمان لڑکوں کو لڑکیاں اغوا کرواتا ہے، ہندو، سکھ، کرسچن، ٹین ایجرز، نابالغ، ان کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ لڑکے شادی کرتے ہیں زبردستی، ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر نئی انسان کی بچی بنو گی تو تمہارے باقی خاندان کو مار دیں گے۔ خود تو یہ مائنورٹیز کے ساتھ کرتے ہو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، گوجرا کا کیا ہوا؟ یاد ہے نا گوجرا؟ پرائم لوکیشن پہ کرسچنز کی آبادی تھی، پوری آبادی کو آگ لگا دی بلاسفیمی کے الزام میں۔ بعد میں پتا چلا کہ پرائم لوکیشن تھی، پلازے بننے تھے، شاپنگ مال بننے تھے وہاں پہ۔ ہے کوئی حساب کتاب گوجرا کا؟ یا وہ ڈزنز آف واقعات جو ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اور کچھ سالوں میں مائنورٹیز کے خلاف، تم لوگوں کو بڑا درد ہو رہا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو گیا۔ ارے پہلے اپنے مسلمانوں کو تو رحم کرو۔ یہ اویسی شکر کرے کہ ہندوستان میں رہتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہندوز آر ون آف دی موسٹ ٹالرنٹ پیپل آن ارتھ۔ جن کے ساتھ یہ اویسی تم رہ رہے ہو، تم اتنی باتیں کر لیتے ہو۔ پاکستان میں ہوتے تمہیں اوقات پتہ چل جاتی۔ یہ پاکستان ہے جہاں پہ شیعہ مسلمانوں کو مارنا ثواب ہے،
فتوے موجود ہیں جو اپنے مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیتے، اور ان کو درد ہو رہا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جتنے مسلمان پاکستان میں پاکستانیوں نے مارے ہیں 50 سال میں، اس کا 10% انڈیا میں مسلمان نہیں مرا۔ بہت باتیں ہیں اس ٹاپک پہ کرنے کی، لیکن پاکستان کو پہلے اپنے اندر میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا ذرا ڈیٹیل میں۔ میں جب میئر تھا تو جمشید ٹاؤن کراچی میں ایک مندر تھا، شری ہنومان مندر۔ کہتے ہیں ہندوؤں کا دنیا میں 4 پرانے ترین مندروں میں سے یہ ایک ہے۔ مجھے اس مندر کی طرف سے ڈیلیگیشن ملنے آیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک وزٹ کرانا چاہ رہے ہیں مندر کا، پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہماری پرابلم کیا ہے۔ تو میں ان کا مندر وزٹ کرنے گیا۔ دنیا میں 4 پرانے ترین مندر میں سے ایک ہے شری ہنومان مندر، سولجر بازار کراچی۔ تو میں گیا تو اس نے مجھے دکھایا، کہتا ہے کہ اب وہ پرانے زمانے کی صدیوں پرانی دیواریں چاروں طرف تھیں۔ کہتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کافی بڑا ہے مندر۔ کہتا ہے یہ 10 پلاٹ پہ بنا ہوا ہے۔ کہتا ہے اس میں سے 2 پلاٹ ہمارے پاس ہیں، باقی 8 پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ میں کہا مندر پہ قبضہ ہو گیا؟ پورا ایک قلعے کی طرح کی لمبی دیوار جا رہی ہے، پرانی نظر آ رہی ہے، قبضہ کیسے ہو گیا؟ بولا وہ 47 میں جب مسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو اس میں سے کچھ لوگوں کو جگہ ہمارے پاس تھی تو ہم نے کرائے پہ دی تھی، کچھ کمرے کرائے پہ دیے ہوئے تو کچھ فیملیز کو۔ بولا وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور کورٹ میں جعلی پیپر جمع کرا کے کہ یہ تو ہماری جگہ ہے۔ قصہ مختصر۔ میں نے کہا آپ پھر کیا ہوا؟ بولا کورٹ میں بات چل رہی ہے اور کورٹ ابھی تک فیصلہ نہیں دے رہی اور یہ اور وہ۔ بعد میں کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ان کے فیور میں مندر کے، لیکن وہ نکلنے کو تیار نہیں۔ پھر یہ مندر والے میرے پاس آئے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، پنڈت صاحب آتے تھے میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ سر وہ جگہ خالی کرنے کو تیار نہیں، پولیس بھی ہماری مدد نہیں کر رہی، کیا کریں؟ میں گیا تھا ادھر، میں نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے وہی ٹوپی، لمبی داڑھی، پورا شرعی لباس میں مولوی صاحب نکلے باہر۔ جی میں نے کہا جی میں یہاں کا ناظم ہوں، میئر ہوں، اور یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے۔ بولا آپ مسلمان ہو کہ میں ہندوؤں کی مدد کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ لوگ تو ایم کیو ایم والے تو ہو ہی انڈین ایجنٹ۔ اور میرے کو گلم گلوچ شروع، شور مچایا، وہاں پہ سارے مسلمان جمع ہو گئے۔ میئر کی اوقات کیا؟ پولیس بلانی پڑی، میں نے فوراً، میرے ساتھ ویسے بھی پولیس کا ایک وہ گاڑی ہوتی تھی تو، اور فوراً انہوں نے دوسری پولیس بلائی اور معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ معاملہ عدالت میں گیا، مجھے کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں مجھے بلا لیا۔ میں جب تک وہاں پہ میئر رہا میں وہ بھگتتا رہا ہوں کیس۔ وہ مندر میرا خیال ہے آج بھی 2 پلاٹ ان کے پاس ہے، باقی 8 پلاٹ پہ قبضہ ہے۔ یہ ہے آپ کے پاکستان کی صورتحال۔ پاکستانیوں، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ادرس اف یو گیو ایوری رائٹ ٹو یور اون پیپل، بٹ یو ڈونٹ۔ اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کی ہوئی ہے۔ کرتارپور صاحب کے مقدس دن، مقدس جگہ کو پولیٹیکل، گندے پولیٹیکل مقاصد کے لیے تم استعمال کرتے رہے ہو۔ وہاں پہ بورڈ لگایا ہے، ایک پرانی 71 کی ہسٹوریاں سنا رہے ہو اس میں کہ پاکستان نے کرتارپور صاحب کا گردوارہ تباہ کرنے کے لیے یہ گولہ پھینکا تھا انڈیا نے، اور بچ گیا اور کنویں میں گولہ گر گیا۔ اور بعد میں نے بھی اسٹڈی کی، کچھ لوگوں نے بھی مجھے ریفرنسز بھیجے گئے، 71 میں تو وہاں پہ کرتارپور گردوارہ تھا ہی نہیں، پاکستان نے سب تباہ کر دیا تھا، وہاں تو باڑا بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ یہ تو اب ان کو سکھوں سے محبت جاگی ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ کیا یہ ہے یہ محبت۔ جس طرح وہ بورڈ لگایا ہے کرتارپور صاحب گردوارہ پہ پاکستانیوں نے 71 کی جنگ کے حال، تو میرا خیال ہے پھر اجمیر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی جو گلیاں ہیں، پتلی پتلی گلیاں ہیں، میں دونوں جگہوں پہ جا چکا ہوں، وہاں پہ پھر وہ 71 کی جنگ کے جو نیازی کی سرنڈر کی اور پاکستانیوں کے پتلوں اتارنے کی اور وہ ساری تصویریں لگائیں، پھر میرا خیال ہے وہاں بھی وہ اسٹوریاں لکھے۔ پھر دس از گڈ ول گیسچر آف پاکستان۔ یہ تو سکھوں کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنے اگلی ڈیزائنز کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ when
کرتارپور سے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کرتارپور بارڈر سے کون آئے گا؟ سکھ آئیں گے، ہندو آئیں گے، مسلمان آئیں گے، جو بھی آئیں گے انڈین ہوں گے نا انڈین؟ تو یہ اچانک اتنی محبت کہاں سے جاگ گئی؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ پاکستانی مجاہدین کو جو تعلیم دی گئی ہے، اس کے بعد ان سے یہی ری ایکشن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. فری ہسٹری تو یہ پڑھنے کو تیار نہیں. انڈیوائڈیڈ انڈیا کے ویسٹ سے اور نارتھ سے انویڈرز آتے رہے ہیں. سب سے پہلے کون سے علاقوں کو تباہ کرتے تھے؟ کون سے علاقے کی عورتوں کو ریپ کرتے تھے؟ کون سے علاقے کی فصلوں کو جلاتے تھے؟ کون سے علاقے کے گھروں کو لوٹتے تھے؟ کون سے علاقے کے آدمیوں کو مارتے تھے، غلام بناتے تھے؟ جو بھی انویڈرز آتے تھے، غزنوی ہوئے، ابدالی ہوئے، نادر شاہ ہوئے، غوری ہوئے، جتنے بھی آپ لے لیں، یا نارتھ سے جو آئے ہیں، تغلق ہوئے، بابر ہوئے، مغل ہوئے، جو بھی ہوئے، یہ سب سے پہلے آج کے پاکستان کے ہمارے آباء و اجداد کو رونتے ہوئے پھر جا کے ہندوستان میں گھستے تھے. ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹنے والے، ہمیں لوٹنے والے، ہمارے کھیتوں کو جلانے والے ہمارے ہیرو ہیں، جن کے نام پہ ہم نے اپنے میزائلز کے نام رکھے ہیں. کچھ تو شرم آنی چاہیے ان پاکستانیوں کو، کچھ تو ہسٹری پڑھو. یو کین بی پراؤڈ آف دوز انویڈرز، آئی ایم ناٹ. آخری میں کرتارپور کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور بولنا چاہوں گا کہ ٹوٹلی پولیٹیکل پلائی تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ریلیجیس ایونٹ ہے، اس میں عمران خان کے ذاتی دوست تک موجود تھے، سارے منسٹرز موجود تھے. پولیٹیکل ایونٹ بنا رہے تھے نا. یہ سمجھنا ہوگا، ریلیجیس ڈیوٹیز ادا کرنا اور چیز ہے، لیکن پھر کسی کے پولیٹیکل پلوئے کا پارٹ بننا از آلسو سم تھنگ ایلس. اس چیز کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سڈنلی یہ راتوں رات خالستان موومنٹ اور یہ سب چیزیں، آئی نو کہ سکھ لوئل ٹو انڈیا اور انڈین ہیں. ماسٹر تارا سنگھ کی باتیں پڑھیں تو، اور آج کا سکھ بھی، میں تو کئی سکھوں سے رابطے میں ہوں نا، میں تو جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ کون سی کوئی خبر بار آتی ہے. یہ جو کشمیر کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے سکھ کو، خالستان موومنٹ کو ہوا دی جا رہی ہے. آسام کہ ایک آدمی کو لندن میں بٹھایا تھا لاسٹ ویک اور اس کا پریس کانفرنس کروا دی کہ میں کنگ آف آسام ہوں. تو اس ٹائپ کی چیزیں، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بے دریغ لوٹا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے. اور ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ہمارا چیف منسٹر آف پنجاب، آدھے سے زیادہ پاکستان پنجاب ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان کا پیسہ وہ پنجاب کھا جاتا ہے، جس کا چیف منسٹر آج سنی دیول کے آگے پیچھے لگا ہوا تھا سیلفیاں بنانے کے لیے. احساس کمتری، انفیریئرٹی کمپلیکس کا یہ عالم ہے. ویڈیو چیک کیجئے گا، مجھے ابھی اتنی ایڈیٹنگ نہیں آئی کہ میں وہ ویڈیو یہاں پہ لگاؤں. میں اس کے اسکرین شاٹ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. انیل مسرت، عمران خان کا فائنینسر، 50 ملین گھر بنانے کا پاکستان میں ٹھیکہ اس کو ملا ہوا ہے. عمران خان کی ہر آفیشیل میٹنگ میں موجود ہوتا ہے. وہ منموہن سنگھ صاحب کے سیلفی لینے کی کوشش کی، ایک انڈین نے آ کر دھکا مارا، والا چل بے پرے ہٹ. یہ تو ان کی اوقات ہے. انڈین سے انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار قوم ہے یہ ایسی اوچھی حرکتیں ہی کرتی رہے گی. تھینک یو.